अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो तीन अहम मामलात हैं जो आज आपके सामने रखेंगे। पहले तो आपको बताएंगे कि एक बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है और ये इस्तीफ़ा किसका है, किन वजूहात की बिना पर है और क्या आगे की बड़ी कोई प्लानिंग हो रही है जो इस इस्तीफ़े में इंडिकेट हो रही है, इसके बारे में आपको तफसीलन बताएंगे। इसके बाद थोड़ी बात करेंगे इस हवाले से भी कि जहां हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल अभी तक एक इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला पीटीआई के अगेंस्ट जारी है और मुख्तलिफ रहनुमा छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में परवेज़ इलाही साहब अभी तक तो रुके हुए हैं, लेकिन वो कितनी देर रुके रहेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अदालत पेशी के मौके पर आज उनकी हालत थी, जो उनका एक ओवरऑल आप देखें हालात थे, वो काफ़ी परेशान कुन थे। तो उनसे क्या इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके हवाले से भी बात होगी। और थर्डली बात करेंगे कुछ इमरान रियाज खान साहब के हवाले से। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है और अभी तक कोई उनके बारे में ख़बर तक नहीं आ रही है और कोई संजीदा भी नज़र नहीं आ रहा आहिस्ता आहिस्ता कि वो इस हवाले से कोई पेशरफ्त कर सकें। तो इसके ऊपर भी तफसीली आपको कुछ डिटेल्स बताएंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। व्यूअर्स, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसकी बुनियादी वजह क्या है वो तो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाह रही हूँ कि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब जो हैं वो कौन हैं और उनकी क्या खिदमात हैं। देखिए, पाकिस्तान इस लिहाज से एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट मुल्क है कि इसमें जो इसका पढ़ा लिखा तबका है ना, पढ़ा लिखा तबका, उसको जिस तरह से वेस्ट किया गया है ये शायद ही किसी और मुल्क में हो। यानी जो आप अपनी क्रीम है या जो आप ऐसे लोग जो पाकिस्तान के लिए जौहर हैं, जो पाकिस्तान के काबिल लोग हैं, जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इस मुल्क में उन लोगों की हमेशा बेकदरी हुई है। और फिर यही वजह है कि हम देखते हैं कि ये मुल्क आज इस मकाम पर खड़ा है कि जहाँ हमें नज़र आ रहा है। ना अहलों का टोला हमारे सर पर हमेशा नज़र आया है और जो अहल लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, जो सिंसियर लोग हैं, वो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो मुल्क के लिए कोई बोझ है और वो बेचारे कुछ करना भी चाहें, अव्वल तो उन्हें करने ही नहीं दिया जाता, और अगर करने दिया जाए तो इतने मसाइल खड़े हो जाते हैं उनके सामने कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। और अगर फिर भी वो तनदही से लगे ही रहे कि नहीं वो कुछ करके ही दम लेंगे, कुछ ठान ही लें, तो हम उन्हें उस मकाम तक ले जाते हैं कि या तो वो ये मुल्क छोड़ कर चले जाएँ और या फिर यहाँ रहते हुए भी कम से कम अपने ओहदे छोड़ जाए। ऐसी कोई सूरत हाल हमें इस मुल्क में नज़र आती है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही कुछ डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया था जो मज़ीद अब अपडेट हो चुका है। यानी 10 लाख अब होने वाली है, उन अफराद की तादाद 8 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जो कि एक साल के अंदर, यानी पिछले एक माली साल के अंदर ये जो मुल्क है इसने 8 लाख लोगों को बाहर भिजवा दिया है। और इनमें सिर्फ मज़दूर तबका नहीं है जो बाहर जाके कोई मेहनत मजदूरी करेंगे और रोज़ी कमाएंगे, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। पढ़े लिखे लोग जो इस मुल्क से आहिस्ता आहिस्ता नाउम्मीद हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पर रहते हुए उनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनके मुल्क का कोई फ्यूचर उन्हें नज़र नहीं आता, उनकी अपनी ज़िंदगी का यहाँ उन्हें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। तो वो फिर मायूस इस कदर हो जाते हैं कि वो अपना मुल्क, अपना वतन, अपने घर बार छोड़कर यहाँ से कहीं बाहर जाकर रहने को तरजीह देते हैं। भले वहाँ पर उन्हें एक सानवी हैसियत ही होती है कि जी ये दूसरे दर्जे के शहरी होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश और मुतमईन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो दूसरे दर्जे के शहरी होते हैं उनको भी इतनी सहूलियात और हुकूक हासिल होते हैं जो यहाँ पर हमें पहले दर्जे के शहरी होते हुए भी नहीं नसीब होती। बल्कि पहले तो दूर की बात है, मतलब यहाँ तो हमें नसीब ही नहीं होती ना किसी भी दर्जे में रहते हुए। तो ये वाली सूरत हाल है। तो लोग, ज़ाहिर सी बात है, जब पढ़ लिख जाते हैं, उन्हें शऊर आता है, उन्हें पता चलता है कि दुनिया बाहर कैसे रह रही है, तो उन्हें तकलीफ़ होती है कि वो यहाँ पर किन हालात में रह रहे हैं और उनका मुल्क किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। तो 8 लाख से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि एक साल के अंदर इस मुल्क में, जो पिछला एक साल हमने देखा है उसमें ये मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं या उन्हें किसी भी तरह जाना पड़ा। और अभी भी आप पासपोर्ट ऑफिस जाकर देख लें, एम्बेसी देख लें जाके, जहाँ वीज़े लग रहे हैं, वीज़ा सेंटर्स देख लें, आपको नज़र आएगा कि लोग अभी तक कितने डेस्परेट हैं, कतारों में लगे पड़े हैं, जल्दी प्रोसेस करवा दें चीज़ें, बस हम यहाँ से चले जाएं, ये वाली सूरत है। लेकिन बहरहाल बात थोड़ी सी कहीं और निकल गई। मैं बताना ये चाह रही थी कि चेयरमैन नादरा जो तारिक मलिक साहब थे, ये भी एक बहुत पढ़ा लिखा शख्स, ऐसा ही शख्स जो पाकिस्तान को सर्व करना चाहता था,
اور جو 100 قابل ترین لوگوں کے انٹرویوز ہوئے تھے چیئرمین نادرا کی پوسٹ کے لیے، اس میں سے یہ سلیکٹ ہوئے تھے کڑی اسکروٹنی کے بعد. اور پھر یہ وہ بندہ ہے کہ جو صرف اس ملک میں نہیں بلکہ باہر بھی اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ کے آیا تھا. یہ UNDP جو اقوام متحدہ کا ایک مشن ہے، آپ کو معلوم ہے اس کا ذیلی ادارہ ہے، وہاں پر کام کر رہے تھے اور وہاں پر اچھی خاصی تنخواہ لے رہے تھے، اور وہاں پر وہ چلتی نوکری چھوڑ کر اپنے ملک واپس آئے کہ یہاں پر آ کر اپنی دھرتی کو سرو کرنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ وہی جو ہر شعبے میں ہو رہا ہے. اب یہ کوئی ایلیگیشنز ہوتی تو میں الگ سے کہتی کہ جی ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. جس طرح سے نیب چیئرمین ریزائن کر گئے، وہی کم و بیش وجوہات جو ہیں وہ چیئرمین نادرا نے بھی بیان کی ہیں. نادرا ایک بہت ہی سینسٹیو ادارہ ہے پاکستان کے حالات میں، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اس ادارے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. مثلاً ووٹر لسٹوں کا معاملہ، بہت ساری انویسٹیگیشنز میں بہت سارے جو ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں اس میں انویسٹیگیشنز میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. پھر ووٹر لسٹوں کے معاملے میں، اور یوں بھی جو پورا ایک ڈیٹا ہے ہر شہری کا وہ ظاہر نادرا کے پاس ہے. تو یہ بڑا اہم ہے. اس وقت صورتحال یہ ہوئی ہے جو انہوں نے چیئرمین نادرا نے اپنا ایک ریزگنیشن ٹینڈر کیا ہے. اس ریزگنیشن میں انہوں نے کیا وجہ بتائی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ چیئرمین نادرا کے اوپر ایک کرپشن کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے اس حکومت کی طرف سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب چیئرمین نادرا کے اوپر کوئی کرپشن کا اسکینڈل ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے ریزائن کر دیا ہے. بھائی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کے اوپر کرپشن کا اسکینڈل ہے، کوئی ایسی چیز سامنے ہے، کوئی شواہد ہیں، تو ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ضرور پتہ لگنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، کلیئر ہونا چاہیے. لیکن جن حالات میں وہ جا رہے ہیں اس سے تو ہمیں یہ نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی کرپشن کا معاملہ ہے. اس سے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، کوئی جی حضوری سے منع کر دیا ہے، کوئی ایسا کام لینا چاہتے تھے حکمران ان سے جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے ضمیر کے مطابق نہیں تھا. انہوں نے اپنے ریزگنیشن میں جو ایک طویل ریزگنیشن ہے اس میں جہاں اپنی تمام تر خدمات گنوائی ہیں، وہیں انہوں نے یہ بڑی تفصیل سے بتایا کہ وہ اس قسم کے انوائرمنٹ میں کام مزید جاری نہیں رکھ سکتے. کس قسم کا انوائرمنٹ؟ جہاں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی ایک پولرائزڈ قسم کا انوائرمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے مختلف جماعتوں کے ساتھ کام کیا ہے اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ ایک ان بائس طریقے سے وہ ہر جماعت کے ساتھ چلیں، ایک پروفیشنل وے سے چلیں، جو کہ ایک پروفیشنل بندے کا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن ہوا کیا ان کے ساتھ؟ وہی جو چیئرمین نیب کے ساتھ ہوا. وہ جاتے جاتے بندہ کیا لکھ کے گیا تھا؟ جو پرانے چیئرمین نیب تھے وہ یہی لکھ کے گئے تھے نا، آفتاب سلطان صاحب، کہ جناب ہم غیر آئینی کام نہیں کر سکتے کوئی، اور دباؤ کی وجہ سے وہ چلے گئے. مستقل انہیں یہ کہا جا رہا تھا. پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ نئے چیئرمین نیب آئے، عمران خان کی گرفتاری ہوئی، القادر ٹرسٹ کیسے پھیلا، کیسے وہ سب سے بڑا اسکینڈل بنا دیا گیا. یہ اب آپ چیئرمین نادرا کی بھی سن لیں، وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جی ایک اتنا پولیٹیکلی ان کو کمپرومائز کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ماحول میں کام نہیں کر سکتے. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ ظاہر اپوزیشن تو نہیں کر سکتی نا، اپوزیشن تو بیچاری کو اپنی پڑی ہوئی ہے اس وقت، تو وہ کیا ان کو جا کے کرے گی؟ تو ظاہری سی بات ہے جو طاقتور ہیں وہی انہیں کر رہے ہیں. حکمران اتنا انہیں پریشان کر رہے تھے کہ انہوں نے الٹیمیٹلی تنگ آ کر ریزائن کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ووٹر لسٹیں بنائی جا رہی ہیں اس میں میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ شفافیت رہے، اور میں نے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں 300 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کو کہا کہ جس طرح سے ووٹر لسٹوں کا عمل ہوتا ہے مکمل، آپ اس میں شامل رہیں، اپنے نمائندگان بھیجیں، اس کی شفافیت کو دیکھیں. اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے آج کل انویسٹیگیشنز بڑی ہو رہی ہیں جی، اور بڑی جدید سائنسی بنیادوں پر ہو رہی ہیں، تو ان میں بھی کوئی ان کا اہم کردار ہو سکتا تھا. اب انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت اوپنلی تو بہت ساری چیزیں نہیں لکھی، لیکن تھوڑے کو زیادہ جانیے جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کس قدر سیاسی طور پر دباؤ کا شکار تھے، اور کس قسم کے ایک سیاسی ماحول میں انہیں کام کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جس میں ان کی ضمیر نے مزید اجازت نہیں دی، اور پھر انہوں نے اس سے تنگ آ کر ریزائن کر دیا، اور وہ انہوں نے اس پر ایک ظاہر افسردگی کا اظہار بھی کیا. تو یہ صورتحال ہے جناب ہمارے ملک میں کہ جہاں پر کوئی بندہ آ ہی جائے کوئی کام کرنے کے لیے، اور انہوں نے واقعی اس کو بڑا ڈیجیٹلائز کیا، نادرا کو بڑی اس میں نئی نئی جہتیں لے کے آئیں. لیکن اگین ہمارے ہاں تو بھائی یہ سب ہی چلتا ہے، جو پولیٹیکلی یس باس کرے گا وہی کام پہ رہے گا، ورنہ تو پھر وہ گھر جائے گا. تو یہ طارق ملک صاحب کی کہانی تھی. آگے آ جاتے ہیں جی، اب پرویز الہی صاحب کی طرف آ جائیں. پرویز الہی صاحب کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا گیا تھا جیل میں، اور وہاں پر کچھ دن پہلے صابر شاکر صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک سٹوری بھی کی تھی کہ ان کے ساتھ وہاں پر کافی ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے.
انہوں نے تشدد کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن میرا خیال ہے یہ تشدد اس قسم کا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مینٹل ٹارچر ہے، اور فزیکلی یہ نہیں کہ کوئی انہیں فزیکلی مارا گیا ہے یا کچھ اس طرح سے، لیکن جو ایک مینٹل ٹارچر ہوتا ہے اس کی بھی بڑی تکلیف ہے۔ انہوں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ انہیں 6 بائی 6 فٹ کے کمرے میں ایک بہت چھوٹا سا سیل ہے جس میں رکھا گیا ہے، اور ان کے سر کے عین اوپر ایک 1000 واٹ کا بلب جو ہے وہ ہر وقت جلائے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اذیت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو سونے نہ دیں اور اس کے اوپر اتنی تیز روشنی اس کے منہ کے اوپر ہر وقت ڈال کے رکھیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو کوئی چارپائی یا میٹرس دستیاب نہیں ہے، اور وہ اس عمر میں زمین پر سوتے ہیں جبکہ وہ بیمار بھی ہیں، اور وہ تو نظر بھی آتا ہے کہ وہ کافی ہیں تھوڑا سا ظاہر بہت صحت مند کنڈیشن میں تو نہیں ہیں۔ ان تمام طریقوں سے، اور اس کے بعد پھر ان کو ایک طرح کی قید تنہائی بھی کاٹنی پڑ رہی تھی، ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ان کی فیملی سے گھر کا کھانا نہیں پرووائڈ کیا جا رہا تھا، کچھ دوائیں بھی شاید تعطل کا شکار رہیں، تو یہ سب ان کے ساتھ کیا گیا۔ اور اس کے بعد چونکہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر تھے، تو اس کے بعد بھی اس اینٹی کرپشن یونٹ، یعنی ظاہر ہے پیچھے تو حکومت ہی ہے نا اس کے پروسیکیوشن کے، ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی کہ جناب ان کا جوڈیشل ریمانڈ ختم کیا جائے اور دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر انہی کے حوالے کر دیا جائے، یعنی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تو وہ خود پوری کرنا چاہتے ہیں۔ تو جوڈیشل ریمانڈ کو تو خیر عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے ان کی استدعا مسترد کر دی ہے کہ جو معطل کرنے کے لیے کہا گیا تھا انہیں جوڈیشل ہی رکھا گیا ہے، لیکن جو ان کی کنڈیشن تھی اور جس طرح سے وہ پھر آج عدالت میں بات کر رہے تھے، وہ ویڈیو میں نے دیکھی، تو مجھے جو صابر شاکر صاحب کی سٹوری تھی وہ کافی زیادہ صحیح ثابت ہوتی نظر آئی۔ وہ کافی زیادہ کمزور لگ رہے تھے پرویز الہی صاحب۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو پیشیوں میں وہ کافی روب سے بات کر رہے تھے، کافی عزم میں نظر آ رہے تھے، اور کارکنان کو بھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ حوصلے میں رہیں، ہم حق سچ پر ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ ہمیں وہ کرتے نظر آ رہے تھے۔ لیکن آج وہ مجھے کافی ڈھیلے ڈھالے لہجے میں بات کرتے نظر آئے، کافی دھیما لہجہ تھا، چہرے سے بھی کافی کمزور لگ رہے تھے، اور کوئی بہت حوصلہ افزا گفتگو بھی نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے مصائب کا بھی ذکر کیا کہ اسی طرح سے کہ بہت چھوٹے سیل میں انہیں رکھا ہوا ہے، اور ان کو جو ہے وہ سہولتیں میسر نہیں، فیملی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور ایون یہ تک ہوا کہ ان کو پھر جب دل میں تکلیف محسوس ہوئی تو پھر انہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ یہ وہی ہسپتال ہے ویسے جو ان کے دور میں بنا تھا جب وہ پرویز الہی صاحب تھے، وزیر اعلیٰ تھے پچھلے دور میں۔ وہاں پر بھی ان کی طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہیں بڑی ارجنسی میں پھر واپس لے آیا گیا، تھوڑی سی بھی جب سٹیبل ہوئی تو فوراً ہی انہیں وہاں سے لے آئے پولیس والے، اور دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ بھی انہوں نے اس میں بتایا آج کی گفتگو میں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر پریشر ابھی کافی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا، شاید میرا بھی کسی حد تک خیال یہ تھا کہ شاید پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھوڑی نرمی برتی جائے گی، اور ان کو کوئی کوشش کی جائے گی کہ کوئی ایک سیف ایگزٹ رکھا جائے، یا ان کو کوئی بیچ میں شامل رہنے دیا جائے کہ اگر کوئی بہت ضرورت پڑے تو پرویز الہی صاحب کسی طرح کی بھی ڈیل میکنگ میں، یا کوئی اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے جہاں پر ان کا دوبارہ ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس طرح کی کسی صورتحال میں ان کو دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ لیکن مجھے نظر آیا کہ وہ واقعتاً ان کے اوپر کافی پریشر ہے۔ اب وہ کتنی دیر یہ پریشر سسٹین کرتے ہیں، کتنی دیر پریس کانفرنس نہیں کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں یا پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن پریشر کافی ہے ان کے اوپر، اور اس عمر میں اتنا یہ سب جھیلنا تو خاصا مشکل ہے۔ یہاں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جوان لوگ کیسے تیزی سے پھر بھاگتے پھرے ہمیں نظر آئے، تو یہ اب یہاں پر صورتحال یہ کہ پرویز الہی صاحب کتنا ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کہ یہ سجیسٹ کر رہے تھے خان صاحب کو کہ آپ اسمبلیاں نہ توڑیں، حالانکہ انہوں نے ان کا مشورہ نہیں مانا، لیکن پھر بھی وہ ان کے اس مشورے کے نہ ماننے کے باوجود بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک کیریکٹر شو کیا ہے بہرحال پرویز الہی صاحب نے۔ اور لاسٹلی آ جاتے ہیں ذرا عمران ریاض خان صاحب کے اوپر۔ وہ بھی ابھی تک بالکل ڈس اپیئر ہیں، ان کی طرف سے کچھ خبر نہیں آ رہی کہ وہ کہاں ہیں، کیا کسی نے انہیں اغوا کیا ہے، وہ لاپتہ ہیں، ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں، یا پولیس ہی کے پاس ہیں۔ پولیس تو انکاری ہے کہ ان کے پاس نہیں ہیں، تو پھر وہ کس کے پاس ہیں؟ حساس اداروں سے جو آئی جی کا رابطہ ہوا ہے انہوں نے کیا خبر دی ہے، کوئی کلیئرٹی سے بات سامنے نہیں آتی۔ بیچ میں یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں جی وہ افغانستان میں چلے گئے ہیں، افغانستان سے انہیں ٹریس کیا گیا ہے، لیکن ان تمام خبروں میں کوئی صداقت نظر نہیں آئی، اور نہ ہی اس کی کسی جانب سے تصدیق ہوئی ہے۔ میں ان کے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہوں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ واقعی ٹکر کا ہے، اور وہ ایک چیز شاید کوئی نہیں مان رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ پا رہا ہے۔ اگر ان کا سافٹ ویئر آسانی سے اپڈیٹ ہو جاتا، اگر وہ کسی کمپرومائز پہ پہنچ جاتے، اگر وہ کوئی ڈیل بنا لیتے تو شاید وہ اب تک سامنے آ چکے ہوتے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جن کے بھی وہ پاس ہیں ان کی وہ بات نہیں مان رہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ وہ ابھی تک ڈس اپیئر ہیں۔
اور جن کے بھی وہ پاس ہیں انہیں پتہ ہے اس بندے کی طاقت کا، انہیں پتہ ہے کہ اس کا کہا ہوا کتنا اثر رکھتا ہے، کتنے لوگوں پر جا کے اثر کرتا ہے. تو اس لیے بھی وہ بندہ ابھی تک سامنے نہیں لایا گیا، تاکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ہونے تک، اس کے منطقی انجام تک پہنچانے تک ایک ایسا بندہ جو اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کر سکتا ہے، بہت لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، جس کی بات اثر رکھتی ہے، تو اس کو بھی اس وقت تک ڈس اپیئر ہی رہنا ہوگا یا خاموش ہی رہنا ہوگا. اور وہ چونکہ خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یا وہ یہ کسی نیریٹو چینج میں شاید کامیاب نہیں ہو پا رہے ہوں گے، جن کے پاس بھی وہ ہو شاید وہ ان سے اپنی بات نہیں منوا پا رہے ہوں گے، اسی وجہ سے وہ ابھی تک ڈس اپیئر ہیں، وہ سامنے نہیں آ رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ واقعی ٹکر گیا، اور وہ جو باتیں کرتا تھا، بہت سارے لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ صرف ریٹنگ بڑھانے کی چکر ہے، ویوز کے چکر ہیں. لیکن دیکھیں، ویوز اور ریٹنگ یہ چیزیں آپ کی جان سے قیمتی نہیں ہوتی، آپ کی اولاد سے قیمتی نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی یہ دونوں چیزیں اپنی داؤ پہ لگا کے بیٹھا ہے تو پھر یہ بات کچھ اور ہوتی ہے، پھر یہ ریٹنگ اور ویوز اور محض کچھ پیسے کی گیم نہیں ہو سکتی. تو یہ اب میرا تو اندازہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ شاید کسی چیز کے اوپر مان نہیں رہے، اس لیے سامنے نہیں آ پا رہے. تو اب دیکھتے ہیں یہ کب مسئلہ حل ہوتا ہے. اللہ ان کا حافظ و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے ناظرین، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.